दरीचे के किवाड़ पर निहायत आहिस्ता से किसी ने 3 बार दस्तक दी। रहीम इस इशारे को समझता था। वो हैरान हुआ कि इसका कौन सा साथी हो सकता है। एलिस कुछ न समझ सकी। रहीम टहलते टहलते दरीचे तक गया और किवाड़ खोल दिया। रजा बाहर खड़ा था, कूदकर अंदर आ गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर एलिस के मुंह पर हाथ रखा और खंजर उसके दिल में उतार दिया। उसे कत्ल करना जरूरी था, वरना वो शोर मचाकर उन्हें पकड़वा सकती थी। रजा और रहीम दरीचे से कूदकर बाहर को गए और अंधेरे में भाग उठे। रजा उस जगह से वाकिफ था। उसने रास्ता तो अच्छा इख्तियार किया था, लेकिन बरामदे में जो पहरेदार था उसने किसी तरफ से 2 साए भागते देख लिए। उसके शोर पर दूसरे संतरी होशियार हो गए। जाने कहां से एक तीर आया जो रहीम के पहलू में उतर गया। वो जवान और तवाना आदमी था, गिरा नहीं। रजा के साथ भागता चला गया, मगर ज्यादा दूर तक न जा सका। उसके कदम डगमगाने लगे तो रजा ने उसे अपनी पीठ पर डाल लिया। तीर पहलू से निकालना मुमकिन नहीं था। रहीम रजा से कहने लगा कि वो उसे वहीं फेंक कर भाग जाए। वो अब जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन रजा अपने दोस्त को उस वक्त तक अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था जब तक वो जिंदा था। उसने रहीम की एक न सुनी और तारीक रास्तों में छुपता छुपाता चलता गया। उसे ख्याल आ गया कि वो इस जगह से गुजर रहा है जहां तमाम मकान मुसलमानों के हैं। उसे दूर दूर भाग दौड़ और शोर शराबा सुनाई दे रहा था। उनका ताक़ुब करने वाले कहीं और थे। रजा को मालूम था कि अकरा के मुसलमान कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं और सलीबियों की निगाह में हर मुसलमान जासूस और मुश्तबे है। जरा से शक पर किसी भी मुसलमान को कैद खाने में डाल दिया जाता था और उसके घर की तलाशी तौहीन आमेज तरीके से ली जाती थी। रजा किसी मुसलमान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, मगर वो रहीम के बोझ तले शल हो चुका था। उसे ये उम्मीद भी थी कि शायद रहीम की जिंदगी बचाने का कोई बंदोबस्त हो जाए। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। रजा तेजी से अंदर चला गया। जिसने दरवाजा खोला था घबरा गया। रजा ने मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ करवाया। वहां तो सिर्फ ये कह देना ही काफी था कि वो मुसलमान है। रजा को पनाह मिल गई, मगर रहीम शहीद हो चुका था। रजा के कपड़े खून से लिथड़ गए थे। उसने घर वालों को सारा वाकया सुनाया और इमरान के मुतालिक भी बताया। घर में 3 मर्द थे। वो जोश में आ गए। उन्होंने रजा के कपड़े तब्दील कर दिए। रहीम की लाश के मुतालिक फैसला हुआ कि उसे घर के किसी कमरे में दफन कर दिया जाएगा। रजा इमरान को बुलाने के लिए चला गया। रात के उस वक्त जब दुनिया इस्लाम गहरी नींद सोई हुई थी, कौम के गद्दार दुश्मन की भेजी हुई औरतों और शराब में बदमस्त पड़े थे, उनसे दूर, बहुत दूर एक मुसलमान इस्लाम की नामूस पर अपनी जान पर खिल गया था और 2 जान की बाजी लगाकर उस राज के साथ अकरा से निकलकर काहिरा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिस पर मिस्र की इज्जत और इस्लाम की आबरू का दारोमदार था। इस राज को वो खुदा की अमानत समझते थे। वहां उन्हें देखने वाला कोई न था कि वो अपना फर्ज अदा करते हैं या ऐश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास था कि उन्हें खुदा देख रहा है और वो खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं। इमरान का सर इस तजब्जुब और इस तराब में दुखने लगा कि रहीम आ जाएगा या नहीं, रजा आ जाएगा या नहीं, काहिरा तक ये खबर पहुंचा सकेगा या नहीं कि मिस्र पर हमले के लिए बहरा रूम में सलीबियों का बहुत बड़ा बेड़ा आ रहा है। इमरान इसलिए भी काहिरा या कम से कम कर्क जल्दी पहुंचना चाहता था कि नूरुद्दीन जंगी या सुल्तान अयूबी या दोनों किसी और तरफ हमले या पेशकदमी की स्कीम न बना लें। ऐसी सूरत में उन्हें रोकना था। अगर उनकी फौज किसी और तरफ निकल गई तो मिस्र का खुदा ही हाफिज था। इमरान को इन सोचों ने इस कदर परेशान किया कि उसने दरवाजा अंदर से बंद करके नफिल पढ़ने शुरू कर दिए थे। उसे शहर की खामोशी में कोई सरगर्मी सुनाई दे रही थी। कुछ भाग दौड़ सी थी। ये उसकी परेशानी में इजाफा कर रही थी। उसने 2-4 नफिल पढ़कर हाथ खुदा के हुजूर फैला दिए और गिड़गिड़ाया, या अल्लाह, मुझे अपने फर्ज की तकमील तक जिंदगी अता कर। मैं ये इमानत ठिकाने तक पहुंचा दूं तो मुझे मेरे खानदान समेत खत्म कर देना। उसके दरवाजे पर वैसी ही दस्तक हुई जैसी रहीम के दरीचे पर हुई थी। इमरान ने दरवाजा खोला। रजा खड़ा था। उसे अंदर बुलाकर इमरान ने दरवाजा बंद कर दिया। रजा हाँप रहा था। उसने इमरान को बताया कि उस पर क्या गुजरी है और रहीम शहीद हो चुका है। इमरान ने जब ये सुना कि रहीम की लाश एक मुसलमान घराने में है जो उसे घर में दफन कर देंगे तो इमरान परेशान हो गया। वो अकरा के किसी मुसलमान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रजा ने उसे बताया कि इस घर में 3 मर्द हैं और बाकी औरतें। उन्होंने फौरन एक कमरे के कोने में खुदाई शुरू कर दी थी। इमरान इस घर जाना चाहता था ताकि देख ले कि उनके पकड़े जाने का कोई खतरा तो नहीं। रजा ने उसे यकीन दिलाया कि वो होशियार लोग मालूम होते हैं, संभाल लेंगे। अकरा से निकलना दुश्वार हो गया था। शहर की नाकाबंदी कर ली गई थी।
ایک لڑکی کا قتل اور ایک جاسوس کا فرار معمولی سی واردات نہیں تھی۔ نکلنا رات کو ہی تھا۔ ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اکٹھے نکلیں گے اور دونوں میں سے کوئی پکڑا گیا یا دونوں پکڑے گئے تو اور جو کچھ بھی کہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ رحیم کی لاش کہاں ہے یا وہ مارا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ گھوڑوں کا تھا۔ عمران رضا کو اس جگہ لے گیا جہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، مگر دور سے دیکھا کہ محافظوں میں سے ایک وہاں ٹہل رہا تھا۔ عمران رضا کو ایک جگہ چھپا کر آگے گیا اور اس سنتری کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھا کہ آج اسے پہرا دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ سنتری عمران کو جان گنتر کے نام سے اچھی طرح جانتا تھا اور بڑے پادری کے خصوصی خادم کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ آج ایک مسلمان جاسوس پکڑا گیا تھا، وہ کسی لڑکی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ ہوشیار رہا جائے۔ اس سنتری کی موجودگی میں گھوڑے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ عمران نے اسے باتوں میں لگا لیا اور پیچھے ہو کر اس کی گردن بازو کے گھیرے میں لے لی۔ سنتری کا دم گھٹنے لگا۔ عمران نے اس کے پہلو سے خنجر نما تلوار کھینچ لی اور اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ مرنے تک اس کی گردن بازو کے شکنجے میں دبائی رکھی۔ اسے مار کر عمران نے رضا کو بلا لیا، 2 گھوڑوں پر زینے ڈالی اور سوار ہو گئے۔ گرجے کے باقی محافظ کمرے میں کہیں سوئے ہوئے تھے۔ عمران اور رضا چل پڑے۔ شہر سے نکلنے کے کئی راستے تھے، وہ ایک طرف چل پڑے اور شہر سے نکل گئے۔ اچانک وہ گھیرے میں آ گئے اور انہیں للکارا گیا۔ ہم شہری ہیں دوستو، عمران نے کہا، ہم بھی تمہاری طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ 3-4 مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جو ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ عمران نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے تھے، اس کے کپڑوں پر سنتری کا خون تھا۔ مشعل کی روشنی میں یہ خون صلیبی سواروں کو نظر آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ خون کس کا ہے تو عمران نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ رضا نے بھی ایسا ہی کیا مگر اس نے ذرا دیر کر دی۔ عمران نکل گیا، رضا گھیرے میں آ گیا۔ عمران کے پیچھے بھی 3-4 سوار گئے۔ اسے رضا کی بلند پکار سنائی دینے لگی، عمران رکنا نہیں، نکل جاؤ، خدا حافظ۔ عمران بہت دور تک یہ پکار سنتا رہا۔ پتہ چلتا تھا جیسے وہ گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران کا گھوڑا اچھا تھا، اس کے دائیں بائیں سے تیر گزرنے لگے لیکن وہ تعقب کرنے والوں کو پیچھے ہی پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ وہ راستے سے واقف تھا، اس نے کرک کا رخ اختیار کر لیا۔ گھوڑا بدلنے کی ضرورت تھی۔ جب صبح کی روشنی سفید ہو رہی تھی اس کا گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ آگے ریتلی چٹانوں کا علاقہ آ گیا۔ وہ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے چٹان میں 2 تیر لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اسے روکنے والے اس کی اپنی فوج کے آدمی تھے۔ اسے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر نے اس کی بات سن کر اسے تازہ دم گھوڑا دیا اور 2 سپاہی اس کے ساتھ کر کے اسے کرک کے راستے پر ڈال دیا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ نور الدین زنگی سے مل کر قاہرہ جائے گا۔ اقرا سے جو خبر لایا تھا وہ زنگی تک بھی پہنچنی چاہیے تھی۔ عمران جب کرک کے قلعے میں نور الدین زنگی کے سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، زنگی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس خوبرو جوان کو دل میں بٹھا لینا چاہتے ہوں۔ انہوں نے اٹھ کر بےتابی سے عمران کو سینے سے لگا لیا اور اس کے دونوں گال چوم کر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پھر نیام میں ڈال کر نیام کو چوما۔ اسے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر عمران سے کہا، اس وقت جب صلیب ایک خوفناک گدھ کی طرح چاند ستارے پر منڈلا رہی ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تلوار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ تم بغداد میں کہو، دمشق میں کہو، کہیں بھی کہو، میں تمہیں ایک محل دے سکتا ہوں۔ تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کے صلے میں تم دولت کے انبار کے حقدار ہو، لیکن میرے عزیز دوست، میں تمہارے لیے محل کھڑا نہیں کروں گا، تمہیں دولت کی شکل میں صلہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اندھا اور پاہج کر دیا ہے۔ یہ قبول کرو میری تلوار، اور یاد رکھو کہ اس تلوار نے بڑے بڑے جابر صلیبیوں کا خون پیا ہے۔ اس تلوار نے بہت سے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور یہ تلوار اسلام کی پاسبان ہے۔ عمران نور الدین زنگی کے آگے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے سلطان زنگی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے تلوار لے کر چومی، آنکھوں سے لگائی اور کمر سے باندھ لی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور اپنی قدر و قیمت جان لو میرے دوست، زنگی نے کہا، ایک جاسوس دشمن کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ تم نے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ تم جو خبر لائے ہو یہ دشمن کی شکست کی خبر ہے۔ صلیبی انشاءاللہ مصر اور فلسطین کے ساحل سے آگے نہیں آ سکیں گے اور ان کا بحری بیڑا واپس نہیں جا سکے گا۔
یہ تمہاری فتح ہوگی اور اس کا صلہ تمہیں خدا دے گا۔ مجھے قاہرہ کے لیے جلدی روانہ ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، امیر مصر کو بہت دن پہلے اطلاع ملنی چاہیے تھی۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ، نور الدین زنگی نے کہا۔ میں تمہیں بڑی اچھی نسل کا گھوڑا دے رہا ہوں۔ انہوں نے عمران کو قاہرہ تک کا وہ راستہ بتا دیا جس پر کئی چوکیاں تھیں۔ ان پر قاصدوں کے گھوڑے بدلنے کا انتظام تھا، اور صلاح الدین ایوبی سے پہلی بات یہ کہنا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کو اپنے خاندان میں جذب کر لو، ان کے خاندانوں کی کفالت کا انتظام بیت المال سے کرو۔ انہوں نے عمران سے پوچھا، تم صرف جاسوسی کر سکتے ہو یا جنگ کو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو؟ کچھ سوچ بوجھ رکھتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ آپ حکم دیں۔ پیغام لکھنے کا وقت نہیں، زنگی نے کہا۔ صلاح الدین سے کہہ دینا کہ مجھے کرک تمہارے حوالے کر کے بغداد جلدی واپس جانا تھا۔ اطلاعیں مل رہی ہیں کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس تازہ خبر نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 4-5 سال پہلے تم نے بحر روم میں صلیبیوں کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ تمہارے پھندے میں آ گئے تھے، اب وہ محتاط ہو کر آئیں گے، اسی لیے انہوں نے سکندریہ کے شمالی ساحل کو منتخب کیا ہے۔ اگر تم ان سے سمندر میں براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کرو تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہارے پاس صلیبیوں جتنی بحری طاقت نہیں ہے، ان کے جہاز بڑے ہیں اور ہر جہاز میں بادبانوں کے علاوہ بے شمار چپو ہیں۔ چپو چلانے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی بے انداز تعداد ہے۔ تم اتنی تعداد سے محروم ہو۔ تمہارے جہازوں کے چپو چلانے والے ملاح ہیں اور سپاہی بھی۔ سمندری جنگ میں وہ دونوں کام نہیں کر سکیں گے۔ صلیبیوں کو ساحل پہ آنے دو۔ سکندریہ کو بحری گولوں کا خطرہ ہوگا، آتشین گولے شہر کو آگ لگا دیں گے، اس کا کوئی انتظام کر لینا۔ اگر دشمن نے اسی انداز سے حملہ کیا جیسا کہ عمران خبر لایا ہے تو میں دشمن کے پہلو پر ہوں گا، یہ اس کا بایاں پہلو ہوگا، تم دائیں پہلو کو سنبھالو گے اور تمہارے ذمہ ایک کام یہ ہوگا کہ صلیبیوں کا کوئی جہاز واپس نہ جائے، آگ لگا دینا۔ اگر تمہارے پاس سمندری چھاپا مار ہوں تو تم جانتے ہو کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوڈان کی طرف سے چوکنا رہنا، وہ سرحد خالی نہ رہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، میں یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی ضرورت رازداری کی ہے۔ رازداری کی خاطر میں یہ پیغام تحریری نہیں بھیج رہا، فتح کی صورت میں کرک فوج کے حوالے کر کے بغداد چلا جاؤں گا۔ یہ پیغام ذہن نشین کر کے عمران قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں کے سن 1174 عیسوی کے ابتدائی دن تھے جب علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ اکرا میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے اور ان کا کمانڈر عمران واپس آ گیا ہے۔ تو یہ جان لینے کے باوجود کہ عمران بڑا ہی قیمتی راز لایا ہے، سلطان ایوبی بھج سے گئے۔ انہوں نے علی بن سفیان کے ساتھ چند ایک باتیں کر کے عمران کو اندر بلایا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا، پھر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک ساتھی شہید کس طرح ہوا ہے اور دوسرا پکڑا کس طرح گیا ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے ساری کہانی بیان کر دی، اور جب اس نے وہ راز بیان کیا جو وہ اکرا سے لایا تھا تو سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عمران نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور الدین زنگی کو اطلاع دے آیا ہے۔ اس نے سلطان ایوبی کو سلطان زنگی کا پیغام سنایا۔ اس سے سلطان ایوبی کا بہت سا وقت بچ گیا تھا۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کو کہا تاکہ اس کے متعلق ان کی مزید مدد کی جا سکے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھی۔ عمران نے انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا۔ حملہ 1 ماہ کے اندر اندر ہوگا۔ یورپ سے تازہ دم فوج لی جائے گی جسے سکندریہ کے شمال میں اتارا جائے گا۔ دوسری فوج بیت المقدس کے علاقے سے آئے گی جو مصر کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈا اور رسدگاہ بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ آور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کو یہ توقع ہے کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اور نور الدین زنگی انہیں مدد اور کمک نہیں دے سکیں گے کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈروں کو بلا لیا۔ علی بن سفیان کو انہوں نے یہ ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دیں تاکہ اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔